अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मुतवाज़ी चल रही हैं। बारिशों का सीज़न भी चल रहा है, एक दूसरे को दुश्मन करार देने का ट्रेंड भी चल रहा है, गद्दार करार देने का ट्रेंड भी चल रहा है, न्यूट्रल के ऊपर ताने और तशने फेंकने का ट्रेंड भी चल रहा है। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है साजिश पर बनी है और हमने इसको गिरा के छोड़ना है। मौजूदा हुकूमत कहती है कि आप खुद साजिशी और करप्ट हैं और हमने आपको ताकत में आने नहीं देना। बीच में खड़े हैं आवाम, जो बारिश के थपेड़ों को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और महंगाई से भी बहुत तंग हैं। आज कौमी सलामती का मामला दोबारा से उठाया जा रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में कोई चीज़ सेटल डाउन होती हुई आपको नज़र नहीं आ रही। महंगाई की बात करें तो हुकूमत पिछले मामलात को उठाती है और कहती है जी IMF के साथ मुआहदा इमरान ने किया, इसकी वजह से महंगाई हो रही है। इमरान खान की बात सुने तो वो आपको बताते हैं कि इस हुकूमत की नाअहली की वजह से वो तमाम वादे वही जो किया करते थे और वो तमाम तनकीद जो हम पर किया करते थे इन्होंने अपने आप पर ख़ुद लागू कर लिया और ये ज़िम्मेदार हैं आपके। फ़ौज कहती है मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं, कोई न्यूट्रलिटी मानने को तैयार नहीं है। जो कल के दुश्मन थे आज के दोस्त हैं, जो आज के दोस्त हैं वो दुश्मन बनने को तैयार हैं। इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सेटल डाउन फीलिंग क्यों नहीं आ रही। मंसूर अली खान साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं लेकिन हमने इनको कहा रोप इन कर लिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास डॉक्टर फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सेंट्रल लीडर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUIF की तरफ से मरकज़ी लीडर, आपका भी शुक्रिया। आज़ाद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर, आपका भी शुक्रिया। क्विकली अगर मंसूर मैं आपसे आगाज़ करूँ तो ख्याल ये किया जा रहा था कि इमरान खान के जाने के बाद इत्तेहादी जमातें आ जाएंगी, कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। कोई चीज़ आपको सेटल डाउन होती नज़र नहीं आती। हर रोज़ एक नई खबर बनती है और नया आप समझें कि एक नई ट्रक की बत्ती आपके सामने आ जाती है, आप उसके पीछे भागते हैं, फिर अगले दिन एक और होता है। क्या आपकी क्या फीलिंग है इसके ऊपर? इज़ दैट करेक्ट या नहीं? पॉलिटिक्स इस वक्त, तलत साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। पॉलिटिक्स इस वक्त इट्स मोर टू डू विद सर्वाइवल नाउ, सर्वाइवल मोड के अंदर है। ये हुकूमत भी सर्वाइवल मोड में है, अपोजिशन यानी कि इमरान खान साहब वो भी सर्वाइवल मोड में है, जो मुक़्तदर हल्के हैं वो भी सर्वाइवल मोड के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। मतलब एवरी वन इज़ ऑन द डिफेंसिव। अटैक जो है वो खुद ब खुद सबके लिए ऑटोमेटिकली अटैक क्रिएट कर लिया है अपने लिए, ठीक सब ने। मतलब इस हुकूमत को जो है ये लग रहा है कि एक इमरान खान साहब इतना बड़ा एक जमे गफ़ीर ले आएंगे और हमें अंडर प्रेशर ले आएंगे। ये जो अभी कल हमजा साहब ने ये जो 100 यूनिट वाला ये जो ऐलान किया, वी नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है, उससे हो सकता है पंजाब के लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन साथ ही साथ फिर सवाल होता है कि KP बलूचिस्तान और सिंध के लोगों का क्या कसूर है, जो उनके बिल्स क्यों नहीं कम हो रहे। वी नो कि बेसिकली इट्स इलेक्शन टारगेटेड। दूसरी बात ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपनी इस डिफेंसिव मोड की वजह से और भी ज़्यादा पोटेंट होती जा रही है, और भी ज़्यादा फरोशस होती जा रही है, और एक्चुअली मेरे ख्याल में तो अब कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ को वो क्रॉस कर रही है जो नेशनल सिक्योरिटी के ज़ुमरे में भी आते हैं। बिकॉज मैं सिर्फ यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर अगर ये टॉपिक्स डिस्कस होना शुरू हो जाएं कि ये गद्दार तो वो गद्दार तो ये गद्दार था या नहीं था, हाउ डेंजरस कैन दिस बी। सो आई एब्सोल्युटली एग्री। मेरे ख्याल में सारे के सारे लोग जो हैं वो डिफेंसिव के ऊपर हुए हैं और सेटल डाउन नहीं हो रहा। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे ही ये वेदर कुछ ठीक हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट अगस्त, तो ये मामले और मुझे लग रहा है ख़राब हो। उसके ऊपर आते हैं कि अगस्त में क्या होने वाला है। तो हुकूमत में होते हुए भी लगता ही है कि आपके हाथों से चीज़ें फिसलती जाती हैं। मतलब आपसे जो भी वजाहत मांगे, जो उसके लिए एक ही आपका आर्गूमेंट होता है, जी ये माजी के लोग करके गए हैं, और अब लोग ये आर्गूमेंट शायद सुनने को तैयार नहीं हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पता चल जाएगा। तो आप हुकूमत में हैं भी और फिसल भी रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तलत भाई। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप हुकूमत वक्त से सवाल करें और वो आपको तमाम मौजूदा हालात का मलबा पिछली हुकूमत पर डाले, ये गैर मुनासिब बात है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने को 4.25 साल के टेन्योर में सिवाय इसके और कुछ भी नहीं किया उन्होंने कि पिछली हुकूमतें। हमें तो खैर अभी कोई 2-2.5 में माह ही हुए हैं, उसमें भी आपने यही कुछ किया है वैसे। लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं हम। नहीं, इससे आगे मैं कहूँगा कि हमने किया है, और हमने ये किया है कि हमारे पास चैलेंज थे 2, या ये कह लें कि हमारे पास सवाल 2 थे। एक ये कि रियासत बचाएं, दूसरा ये कि सियासत बचाएं। ये तो तारिक कादरी साहब का नारा होता था ना। आप नहीं, वो उनका कुछ और था। नहीं, उनका सियासत नहीं रियासत बचाए नारे लगाते हुए बैठे हुए। वो खैर उसके बाद जो आपने रियासत कफन बांधे, आपने रियासत बचाने का बीड़ा उठा लिया। हमने सिंपल सी बात ये की कि चंद ऐसे मुश्किल फैसले किए जिनसे यकीनन हम महसूस करते हैं कि वक्ती तौर पर, सियासी तौर पर आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन रियासत आपकी मुस्तहकम होगी। आगे इंशाअल्लाह ताला जब तक इस असम्बली की मुद्दत है उस वक्त तक आप अगर जम के काम करेंगे, टीम जो हमारी है वो डिलीवर करेगी इंशाअल्लाह, तो आपकी सियासत भी अल्लाह के फजल से बचेगी। रियासत मुस्तहकम होगी
تو سارے ہی مستحکم ہوں یہ گے. آپ نے کیلکولیٹڈ رسک لیا. کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے, بہت کیلکولیٹڈ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آگے حالات ہیں, دیکھیں ہوا کیا ہے, میں صرف یہ الزام در الزام کی بات نہیں کر رہے. ہوا یہ کہ دو چیزیں انتہائی خطرناک, بالکل آپ کو ماضی قریب کی جس طرح کہ منصور صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے ظاہر اپنے انداز سے اس کا تجزیہ کیا, میں ذرا سلیس زبان میں کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے دو کام کیے. ایک وہ سیاست میں مذہب کو لے کے آئے, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. دوسرا انہوں نے جو سازش اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک فسادی سیاست کا آغاز کیا, جب سے ان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد جو عین ایک آئینی طریقہ ہے ہٹانے کا کسی کو, اس کے بعد انہوں نے اس فساد اور سازش کے بعد اس کو غداری کے زمرے میں لے گئے. جب بھی طلعت بھائی آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پولیٹیکل آرگومنٹ ختم ہوتا ہے, پھر یا آپ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں یا آپ غداری کے فتوے لگاتے ہیں. یہ دو کام جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حالات کو آپ بد کے سے قائد بھی بدترین امیر کرنے میں المومنین بننا انہوں چاہتے نے تھے, آپ کو اپنا یاد ہے. میں ماضی میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, یہ نہیں کہ عمران خان جو کریں وہ درست کر رہے ہیں, لیکن تمام سیاستدانوں نے وہی غلطیاں کی ہیں. بالکل سادہ سے ویسے آپ سے سوال ہے کہ آپ کا حلقہ اس وقت آپ سے خوش ہے؟ اس سے موازنہ کریں جب آپ طاقت میں نہیں تھے. بس صرف آپ حلقے کے سینس لینا چاہتا ہوں, پھر حمداللہ صاحب اور زاہد صاحب بھی بات کریں. حلقہ آپ سے خوش ہے کہ نہیں؟ حلقے کے جو معاملات یا جو سیاست جو عمران خان صاحب نے فروغ جس کو اس کو فروغ چھوڑیں, دیا, آپ کے حلقے کا سینٹیمنٹ اس جو سے ہے, لوگ نالاں تھے. آج لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ عمران خان سے جان چھوٹی, لیکن جو آپ کی قیمتیں بڑی ہیں لوگ اس میں پریشان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سیاست جو وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایک ڈینٹ لگا ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں یہ ریکور ہوگا انشاءاللہ. اور ریکور کیسے ہوگا, کب ہوگا, بحال ہوگا, اس کی شکل کیا ہوگی. لیکن حمداللہ صاحب, آپ کی جماعت کے جو قائد ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ کی پلیئر تھے تمام معاملے کو آگے دھکیلنے کے لیے. اب لگتا ہے کہ ان ساروں کو طاقت میں دھکا دے کے آپ تھوڑے سے پیچھے ہو گئے ہیں, حالات خراب ہیں اس وجہ سے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں طلعت بھائی, بات یہ ہے کہ مولانا صاحب پیچھے نہیں ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے اور حقیقت بھی ہے کہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے بہت مشکلات انہوں نے سہ لی. بیچ میں سفر میں منزل سے پہنچنے سے پہلے پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو گئی, این پی علیحدہ ہو گئی, پیپلز پارٹی علیحدہ, پھر ان 8 جماعتوں کو اکٹھ رکھنا اور ان کو آگے چلانا, بہت سی مشکلات سامنے آئی. لیکن مولانا صاحب نے پھر بھی کوشش کی, محنت کی. تمام پارٹیوں کا اس میں اپنا ایفرٹ ہے اور جد و جہد ہے. اب جو صورتحال ہے کہ مولانا صاحب اب پیچھے ہو گئے, بالکل نہیں ہے مولانا صاحب پیچھے. مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام کی شکل میں حکومت کا حصہ ہے. حلقے میں شنید کیا ہے کہ حالات پہلے سے بہتر ہوئے جب سے آپ کے اتحادیہ ہیں؟ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مہنگائی پہلے سے بڑھ چکی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ ان کی اسباب, عوامل, ان کی وجوہات کے ان کی پس منظر میں جاتے ہیں. پاکستان کی مثال ایک کشتی کی ہے, اور اس کشتی میں 22 کروڑ عوام سوار ہے. اس کے ڈرائیونگ سیٹ پر 4 سال عمران خان بیٹھے ہوئے تھے, ہنستا بنستا اور خوشحال. 22 کروڑ عوام, کشتی کے سواری بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا منزل کی طرف. لیکن جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خان بیٹھ گئے تو کشتی دن بدن ڈوبنے کی طرف چلی گئی. ایسی صورتحال میں ڈرائیونگ سیٹ پر پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کو ڈرائیونگ سیٹ پر شہباز شریف کی صورت میں بٹھایا گیا. یا بیٹھ گئے؟ نہیں, بچایا گیا مانا یہ کہ مطلب یہ کہ 13 جماعتوں نے ان کو آگے کر کے بعثت نہیں, میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں جس نے عمران خان کو بٹھایا, اس کی بات میں نہیں کرتا ہوں. جو آج کل عمران خان طنز اور توہین آمیز باتیں کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا ہوں. ہم تنقید کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ پر, لیکن ہم لاجیکلی منطقی جب محبت زیادہ آنا, پھر اس کے بعد جب لڑائی ہوتی ہے تو بڑی شدید قسم کی لڑائی. ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھ گئے تو اب 2 صورتیں, کشتی کو بھی بچانا ہے, 22 کروڑ عوام جو کشتی میں سوار ہے اس کو بھی بچانا ہے, یا ڈرائیور نے اپنے آپ کو چپٹ لگا کے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ تو ڈرائیور سمیت جتنی بھی کولیشن ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے 22 کروڑ عوام کو بھی بچانا ہے, پاکستان جس کشتی کا نام پاکستان ہے اس کو بھی بچانا ہے. خواہ ہم ڈوب جائے, ہماری سیاست ڈوب جائے, لوگ ویسے تفصیل میں جاتے ہیں. اب ہماری کوشش کشتی کون چلا رہا تھا اور وہ آگے کون آ گیا, اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ عام آدمی سمجھ سکے. وہ ٹیکنیکل باتوں میں اگر ہم جاتے ہیں عام آدمی وہ نہیں سمجھتا ہے. وہ ذرا دیکھتا ہے کہ حکومت میں یہ ہیں, آپ ان کے اتحادی ہیں, پہلے یہ قیمت تھی دال کی, گوشت کی, دوائیوں کی, صحت کی, اب نہیں. موازنے کرتے ہیں نا, سادے موازنے. طلعت بھائی بات یہ ہے, کیا IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, منصور صاحب بیٹھے ہیں, معلومات بھی آپ کی زیادہ ہے,
اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان اور بائیس کروڑ عوام کو کیا ملا ڈوبنے کے علاوہ؟ پھر انہوں نے کیا کیا نقصان؟ اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا. اب وہ جلسوں میں کہتے ہیں کہ میں نے تو آئی ایم ایف کو کہا، آئی ایم ایف نے کہا بجلی مہنگی کرے، آئی ایم ایف نے کہا کہ پٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھا دیں. میں نے آپ لوگوں صاحب گزارش ہے کہ سیاست میں یہی ہوگا نا. اب آپ سیاست میں آ کے ان سے یہ توقع تو نہیں کرتے وہ کہیں کہ میں نے غلط کیا تھا، وہ یہی کہیں گے. ذرا میں زاہد کو ایک بات کرتا ہوں، ان کے حلقے کی بھی بات کریں. اس لیے انہوں نے عمران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے پاکستان کو بھی ڈبو دیا، پاکستانی معیشت کو بھی ڈبو دیا، 22 کروڑ عوام کو بھی ڈبو دیا. زاہد صاحب عوام نکل رہے ہیں اب ڈوبنے کے عمل سے یا نہیں؟ دیکھیے طلعت حسین صاحب، بہت معذرت کے ساتھ میں نے دونوں ساتھیوں سے تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ جی یو آئی بھی اور نون اور پیپل پارٹی حکومت میں، اور ہم تو شامل باجا ہے. لیکن ہم بھی انہی کے، اگر یہ ڈوبیں گے تو ظاہر ہے ہم بھی ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہم بھی ڈوبیں گے. اور ہماری قیادت جو بار بار ملاقات کرتے ہوئے اس سلسلے میں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عوام کی توقعات جو تھی وہ اس پہ ہم نہیں اتر رہے ہیں. ہم بس وہی ماضی کی کہانی سناتے ہیں کہ جی اس عمران خان نے اس ملک کو ڈبویا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو پورا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی پتہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ہوش دے رہے عوام کہ ہم کس طریقے سے آپ کو نکالیں گے. وقتی طور پہ چلو ہم نے ان کے اوپر تو بوجھ ڈال دیا، اب کیا گارنٹی ہے اور کتنے عرصے میں ہم اس مشکلات سے، ہمارے حلقوں میں اگر آپ جائے تو لوگ نالاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیزل کی قیمت دیکھو، آپ پیٹرول کی قیمت دیکھو، اور یہ سارے اثرات نیچی کھانے پینے کے اشیاء پہ پڑتی ہے. تو لوگ تو تنگ ہیں. یہ اگر ہم کہیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں، عوام جو ہے ان کے جو مشکلات ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. لیکن ہم کیا ہوپس دے سکتے ہیں؟ ہمارے جو سیاستدانوں کا بدقسمتی سے طریقہ وتیرہ رہا ہے کہ اس ملک کو زیادہ نقصان ہم لوگوں نے دیا ہے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جمہوریت کے لیے یا جمہوری اداروں کے لیے نکلی ہے تو دوسرے نے ضرور جا کے کہیں چھتری کا سہارا لے کے اس ملک میں حکمرانی کی ہے. بدقسمتی سے میں تو خیر ماضی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن 74 میں بٹو صاحب نے بہت بڑی غلطی کی. اگر اس وقت اس نے نیب کی حکومت نہ کرتے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے ادارے اسی طرح نہیں تھے. لیکن بس ہوا، اور اس کے بعد جو صورتحال بنتی گئی، آج تک ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی نہیں کر رہے. آپ کو کوئی حکومت کی طرف سے، جس کا آپ نے کہا کہ آپ بس ضمناً ہی حصہ ہیں یا خام خواہ آپ حصہ ہیں آپ کے بیان کے مطابق، آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی کلیئر کٹ لایا عمل، کوئی مثبت تصویر، کوئی آگے کا رستہ، کوئی پلاننگ، کوئی امید، وہ کوئی واضح انداز سے نظر آتی ہے یا نہیں؟ نہیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. میں ابھی کچھ دن پہلے جب یہاں یو کے آئے تو میاں صاحب کی تیمارداری کے لیے گیا تھا. وہاں بھی یہ جو سوال آپ اور منصور کر رہے، یہی میں نے ان سے سوال کیے. میں نے یہی کہا، اس نے کہا خیر بہرحال جو انہوں نے مشکلات کی بات بتا دی جس طرح ہمارے ساتھی بتا رہی، لیکن بقول ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ٹرنیور پورا ہوگا اور اس میں ہم اس مشکلات پہ قابو پا لیں گے اگر ہم سارے جو اتحادی وہ اکٹھے رہیں گے. میں نے کہا کہ کوئی ہوپس ہے کہ کتنے عرصے میں ہوگا؟ تو خیر اس کا جواب تو نہیں تھا، لیکن یہی تھا کہ وہ اس بذات خود میاں صاحب جو ہے وہ سیٹسفائیڈ تھا کہ ہم اس چیزوں پہ قابو پا لیں گے، جو عوام کی مشکلات ہے اس میں کمی لائیں گے. اب میاں صاحب لندن میں بیٹھ کے ان کی جو احساس طمانینت ہے، پتہ نہیں اس کی بنیاد کیا ہے. ذرا مجھے منصور کو یہاں پہ لانا دیجیے. منصور، بہت سارے مشکل حالات میں نا جب آپ آخری بات کروں، بتائیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ٹائم لیمٹ، ہمیں ٹائم دینا چاہیے. حکومت اس وقت عوام کو کوئی ٹائم دے کہ کب تک ہم ان کو ریلیف دے سکتے. منصور ذرا اس کے اوپر واپس ہے نا کہ مشکل حالات کے اندر لیڈرشپ کی طرف سے اگر کوئی واضح لائے عمل ہو، کوئی امید ہو، کوئی نعرہ ہو تو لوگ پھر بھی سمجھ جاتے ہیں. اب ٹینیور پورا تو پھر شوکت عزیز کا بھی ٹینیور تھا، پھر چودھری شجاعت بھی پرائم منسٹر تھے، اور پھر جمالی صاحب بھی پرائم منسٹر تھے. تو پرائم منسٹرز کا آنا اور جانا تو بڑا کمال نہیں ہے. شہباز شریف کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن ٹینیور پورا کرنا تو کوئی بڑا کمال نہیں ہوگا نا. میرے خیال میں وہ جو میں نے آپ کے پہلے سوال کا جواب دیا تھا کہ معاملہ ہی سروائیول پہ آ چکا ہوا ہے کہ جی دیکھیں سروائیول ہونی چاہیے، ٹینیور ہمیں پورا کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جی ہم نے پورا کیلکولیشن کی ہوئی تھی، اٹ واز اے کیلکولیٹڈ رسک. آئی ڈس ایگری ود دیٹ.
کوئی کیلکولیشن نہیں تھی فرینکلی اسپیکنگ. صرف ایک نقطہ تھا, 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جناب 29 نومبر ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, دیٹس اٹ. کیونکہ اگر وی ڈونٹ ڈو دیٹ, آپ کے ہی پروگرام میں خرم دستگیر صاحب آئے تھے, انہوں نے میرے خیال میں بڑی آنیسٹ بات کی تھی کہ معاملہ سروائیول کا تھا, کہ نہ ہوتا تو وی ووڈ ہیو بین واشڈ آؤٹ. تو اس کے جو ظاہری بات ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے پروز اینڈ کونس نہیں دیکھے ہوں گے, بالکل دیکھے ہوں گے, کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ ہاں جی اس کی وجہ سے یہ ہوگا, ہمیں نقصان ہوگا, یہ ہوگا. لیکن چلو the only one point is کہ سروائیول تو رہے گا, ہم زندہ تو رہیں گے, وی کین فائٹ another day, وی کین میک اے ریکوری. چلو ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا. شہباز صاحب کی بھی جو ہے وہ ایک خواہش پوری ہوگی, میں وزیر کاسٹ اعظم بہت ہیوی ہے, کاسٹ بہت ہیوی ہے. ان کے لیے تو نہیں ہے, نہیں, ان کے لیے تو ان کاسٹ کے لیے تو ہیوی نہیں ہے. کس طرح, مطلب وہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ کم از کم یہ تو کہہ کے جائیں گے شہباز شریف وزیر اعظم تھا, تاریخ کی اس میں لکھا جائے گا. تو میں نے آپ نام گنوا دیے نا, یہ نہیں ہے کہ جمالی صاحب ماشاءاللہ بڑے جید سیاستدان تھے, ان کو میں کوئی کیلیبر کو کوشچن نہیں کر رہا, لیکن پرائم منسٹر بننا کون سا مشکل کام ہے پاکستان کے اندر, بن جاتے ہیں, لیکن انٹرم کے اندر بن جاتے. سر وہ کر لیا نا, ایٹ لیسٹ انہوں نے کہہ تو دیا کہ ہاں جی ہم بن گئے. یعنی یہ ان کو ورلڈ کپ چاہیے, بیٹا بھی وزیر اعلیٰ بن گیا, حمزہ شہباز بن گیا. جبکہ یہ بھی اچھی طرح یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ جہاں سے فیلرز آتے ہیں, وہ اس بات کے اوپر بہت اعتراض ہوا تھا کہ بھائی یہ باپ بیٹے والی جو جوڑی آپ کر رہے ہیں, دس از ناٹ کریکٹ, یہ کوئی کسی اور کو نکال لیں, مطلب تھنک آف این ادر نیم. لیکن انہوں نے کہا نہیں, وی ہیو ٹو گو ود دس, کیونکہ اگر یہ نہ کیا تو یہ وزارت اعلیٰ کی کرسی بھی ہاتھ سے جائے گی. تو بنیادی طور پر تو آپ کا یہی پلان تھا کہ بس طاقت میں آ جائیں, دیٹس اٹ. دیکھیں یہ ایک, اور آپ چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں کہ یوں بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. یہ جو تجزیہ کیا ہے میرے بھائی نے, ظاہر ہے تجزیہ کرنے کا سب کو اپنا ایک رائٹ ہے, لیکن میں اپنی اس بات کے اوپر کہ کیلکولیشن, اب ظاہر ہے دس از ناٹ میتھمیٹکس. آپ ایک پلان کرتے ہیں ایک چیز, اور سارے اتحادی جماعتوں نے جس طرح کہ حافظ صاحب نے کہا کہ مل کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اب اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں, آج اگر آپ نے سوال میرے سے پوچھا, حافظ صاحب سے پوچھا کہ عوام آج پریشان ہے, عمران خان صاحب کا جو آخری ایام تھے, یا میں کہتا ہوں کہ ان کے حکومت کے 6 ماہ کے بعد عوام کی کیا حالت تھی, کیا خوش تھے؟ کوئی ایک بندہ بھی خوش تھا. اور اگر یہ بات بھی میں کہتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ اگر عمران خان اپنی ٹرم پوری کرتے تو میرا خیال ہے ہمیں الیکشن کمپین کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب کن حالات میں ہم آئے, کیسے آئے, وہ الگ بحث ہے. نہیں, وہ لیکن ہمیں نہیں, مطلب کیلکولیشن بالکل تھی, ہمیں اندازہ تھا کہ مشکل حالات ہیں. لیکن اب یہ کہ یہ صرف ٹرم پوری کرنے کی بات نہیں ہے. ٹرم پوری کرنے کی بات ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے جو اس وقت لیکیجز ہیں, جو معیشت کی صورتحال ہے, ملک جس طرح, مطلب ہم اچھا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن لفظ بہت پرانے ہیں سارے, مشکل صورتحال ہے, گمبھیر صورتحال ہے, لیکن جس طرح کہ ہمارے سسٹم بلیڈ کر رہا ہے, آپ اس کی مرہم پٹی تو کرنی ہے, اس کے لیے وقت درکار ہے آپ کو. یہ صرف جو ہے کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے یا حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ بننا ہے, یہ تمام آپ کا تمام بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف نے لکھا ہے. آپ نے بجٹ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈرافٹ بجٹ ہے, آپ ڈرافٹ اس کے پاس واپس لے کے گئے, اس کے اندر انہوں نے ٹویکنگ کیا, آپ نے ایک اور بجٹ پیش کیا, پھر ایک اور بجٹ پیش کیا. یہ تو آپ نے تو کچھ نہیں کیا, سر آئی ایم ایف نے کیا. میرا خیال ہے کہ اس بجٹ سے پہلے بہت ساری ایسی شرائط, بہت سارے ایسے معاملات جو عمران خان صاحب طے کر گئے تھے, اس جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا, اس آربٹ سے ہم باہر نہیں نکل سکے, اور شاید نکل بھی نہیں سکتے. پھر آپ یہ کو کیسی مجبوری ہے, نہیں یہ کیسی کیئر ٹیکر میں لگاتے اس نے بھی یہی کرنا تھا. دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ پورا کا پورا سسٹم آپ نے کسی کے حوالے کر دی, ایسا تو نہیں ہے. کسی حد تک جہاں تک کہ پلے کرنے کی گنجائش ہے آپ کے پاس, وہ آپ کر رہے ہیں, ایک چیز بتائیں جو ریزسٹ کی ہے, ایک چیز بتائیں جو آئی ایم ایف کو ریزسٹ کیا. بہت بڑا یہ سوال ہے کہ آپ بالکل ہی جو ہے نا طلعت صاحب, بات یہ ہے ٹیکنوکریٹس کی طرح جا کے آپ نے سائن کیے ہیں, بات یہ سیاسی ہے. نمائندوں. میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہم سے بھی کہ جی آئی ایم ایف کی مجبوری کیا ہے. مجبوری ہے کہ اگر میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں اور میری یہاں پہ اسلام آباد کے کسی تجارتی مرکز میں مہینے کی بنیاد کے اوپر لاکھوں روپے کما رہا ہوں, تو میں آپ سے بھی کہوں گا مجھے آپ 10 لاکھ 20 لاکھ ادھار دیں, آپ فوراً دیں گے. اگر آپ کو پتا ہو کہ ہر سال یہ نقصان کر رہا ہے تو آپ مجھے کبھی پیسے نہیں دیں گے, بے شک میرے بہترین دوست ہو. آپ کہیں گے بھائی واپس کیسے کرو گے؟ تو جب آپ بار بار سبسڈی دے رہے ہیں اور آپ خود نقصان میں جا رہے ہیں تو یقیناً مالیاتی ادارے آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا لون آپ واپس کیسے کریں گے. تو یہ مجبوری ہے اور یہ ایک حقیقت ہے, پاکستان کے عوام اس سے واقف ہیں. آج جو پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں, ڈیزل کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں, میں نے پہلی دفعہ یہ عوام میں دیکھا ہے کہ وہ اس بات کو 13 سے 18 تک پاکستان کے عوام کا, عبداللہ صاحب, پاکستان کے عوام کی کوئی نمائندگی نہیں ہوئی اس فریم ورک کو طے کرتے ہوئے جس کی چکی کے اندر اس وقت وہ پیچھے جا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ تمام جماعتیں جو ہیں آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن لوگوں کا مقدمہ یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑیں. جو آپ نے نیگوشیٹ کیا ہے, جس کا برڈن ہم پر آ رہا ہے اور مزید آنا ہے, اس میں ہماری آواز شامل ہونی چاہیے تھی بذریعہ آپ کے, نہیں تھی. یہ مقدمہ. آپ کی بات بالکل صحیح ہے,
13 جماعتیں بنیادی ہدف یہ تھا کہ ہم نے 3 مہینے سے زیادہ 4 مہینے میں الیکشن کرنا ہے. یہ طے ہوا ہوا یہ طے ہوا تھا نئی مینڈیٹ کے ساتھ. لیکن مشکلات آئی. سب سے بنیادی مشکل یہ تھی کہ جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹس میں یہ اسٹیٹمنٹ جمع کر کے کہا کہ میں الیکشن نہیں کرا سکتا, مجھے 8-9 مہینے دینی ہے, وہ بھی پرانا مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر. اگر آپ نے نئی مردم شماری اور حلقہ بندی کرنی ہے پھر اگست 2023 تک جانا ہوگا. اب آپ بتائیے کہ پورے ملک میں ایک ایسے زاویے ہیں کہ وہ پرانا مردم شماری اور حلقہ بندی پر یقین نہیں رکھتے, وہ نئی مردم شماری کی خواہاں ہے اور نئی حلقہ بندی ان کی. لہٰذا اس کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے, الیکشن کمیشن کی رائے کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی رائے کو ان سے اتفاق کیا, ایگری کیا. اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ کیا ہم الیکشن کی طرف کیسے جائیں گے جب الیکشن ہو نہیں سکتا؟ تو پھر آپ کیئر ٹیکر حکومت کی طرف جائیں گے. کیا کیئر ٹیکر عبوری حکومت کے ساتھ دنیا وہ معاملات وہ مسائل حل کر سکتے ہیں, آگے بڑھیں گے جو آج یہ پرماننٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہیں. پرماننٹ گورنمنٹ نے کیا کمال کیا؟ ابھی میں آ رہا ہوں اسی پر. تو جب اس صورتحال میں آپ پھنس گئے, ان مشکلات میں آپ پھنس گئے, اب سوال یہ ہے جو آپ نے کہا, آپ ڈیلیور کریں. اگر آپ سہولت نہیں دیں گے, آپ ضروریات زندگی عوام کی پوری نہیں کریں گے, تو عوام خواہ آپ 14 مہینے میں طارق صاحب ہماری جو 3 پارٹیاں ہیں سب اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے, عوام کو سہولت نہ دے سکے, تو ہمارا محاسبہ عوام کرے گا, اور ایسا محاسبہ کرے گا کہ تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ یہ محاسبہ ہے عوام کا. چلتے چلتے یہ بتا دیں آپ کے لیے یہ ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہے؟ ویسے میں کہتا ہوں سیاسی طور پر ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, دیکھیں آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کو اور 22 کروڑ عوام کو معیشت کی شکل میں پورے ملک اور پورے عوام کو عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا, ہاتھ باندھ کے ذبح کر کے چھری ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس صورتحال میں جب آپ آتے ہیں کہ چھری بھی ان کے ہاتھ میں, ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں, ریاست کے بھی اور عوام کے بھی, اس صورتحال میں آپ کیا کر سکتے؟ اور سائن بھی کر چکے ہیں, میرے موت کے پروانے پہ عمران خان سائن کر چکے ہیں شوکت ترین کی شکل میں. پھر میں کیا کروں؟ آپ بتائیے. میں ان کو آپ واقعتاً سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ اور شوکت ترین عمران خان کے فائنانس منسٹر تھے؟ کیا عمران خان کی حکومت عمران خان کی حکومت تھی؟ نہیں تھی نا. نہیں تھی. تو ان کے فائنانس منسٹر ان کے بھی نہیں ہوئے, تو ٹھیک کس ہے. کے تھے؟ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں. تو پھر عمران خان کی طرف کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں اس کا جواب بھی دوں گا. میں صرف عمران خان کو گزشتہ 4 سال جو انہوں نے ایک ناکام حکومت کی, ڈیلیور نہ کر سکا, ایک نالائقی اور ناہلی کا لیبل حقیقت کے طور پر وہ لگا ہوا تھا اس پر, اس میں صرف عمران خان ذمہ دار نہیں ہے, اس میں وہ تمام قوتیں ذمہ دار ہیں. خواہ وہ عدالت اس میں شامل ہو, یا میڈیا اس میں شامل ہو, یا اس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ شامل ہو, وہ تمام ذمہ دار ہیں جو ان کو سہارا دے کر کہ 6 مہینے تو دے دیں, 1 سال تو دے دیں, 3 مہینے تو دے دیں, 90 دن میں تو نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی کہہ رہے تھے, منصور بھائی کو بھی کہہ رہے تھے, ہمیں بھی, اور 22 کروڑ عوام. آج کوئی قوت کیوں نہیں ہے کہ بابا 2 مہینے میں یہ کیا کر سکیں؟ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ جی ہمارے لیے کوئی نہیں یہ کہہ رہا کہ 2 مہینے تو ہوئے ہیں, 2.5 مہینے تو ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے ذہن کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے تو رہ گئے ہیں. بالکل 4 مہینے تو رہ گئے ہیں, تو اسی وجہ سے وہ بھی جو پریشر بڑھا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے بڑھا رہے ہیں کہ صرف 4 مہینے تو رہ گئے. میں ایک بات کروں, وہ عمران خان الیکشن کی بات کرتے ہیں نا, 4 مہینے رہ گئے یعنی الیکشن. عمران خان جب ہم مطالبہ کرتے تھے الیکشن کا, انہوں نے کہا میرے پاس مینڈیٹ 5 سال کی ہے, میں کیوں کروں الیکشن. آج اگر میں ان کی بات مانوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات سے الیکشن کی, اگر آپ سچ بولتے ہیں, آپ میں صداقت اور سچائی ہے, دیانت ہے آپ میں, کے پی کے سے استعفیٰ دیں, پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دیں, آپ کے 5 یتیم ہیں بلوچستان میں ایم پی اے, اس سے استعفیٰ دیں, دلوائے استعفیٰ. آپ قومی اسمبلی کے آپ کے جو ممبر ہیں وہ کیوں تصدیق کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوتے ہیں؟ زاہد صاحب ذرا, ابھی منصور نے ذکر کیا تھا کہ بنیادی بات صرف یہی نہیں تھی کہ ریاست کو بچانا ہے, بنیادی بات یہ بھی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کس نے کرنی. یہ بہت بڑا سوال تھا. اب ریاست کے جو چلانے والے اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے کہا جی کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی عمران خان نے نہیں کرنی, ایک تجزیے کا زاویہ یہی ہے, لہذا نئے لوگ لے آئے. ابھی حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ عمران خان واحد نہیں تھے, اس میں جج بھی تھے, میڈیا بھی تھی, اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. صرف عمران خان تبدیل ہوئے, جج بھی وہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہے, اور میڈیا بھی وہی ہے, اور اوپر سے حالات جو ہیں وہ بتدریج خراب ہوئے ہیں. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی نقطے کے اوپر کوئی نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے جس کے اندر جس کا حصہ عمران خان بھی ہوں, چاہے انتخابات ہوں یا قومی پالیسی ہو, یا نہیں؟
देखिए जिस तरीके से सियासत ये 3-4 साल से या से शुरू हुई है, इसमें तो मुझे कोई ऐसा नुक्ता नज़र नहीं आ रहा है, न मुझे कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि इस वक़्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है और इमरान खान समेत हर एक अपना सर्वाइवल का जंग लड़ रहे हैं। वो चाहे इदारे हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। ये मैं मंसूर की इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि हर एक अपने आप को बचाने के चक्कर में है कि हम कैसे बचें, हमारे कैसे हालात ठीक। लेकिन आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा है, न तो इमरान खान सोचता है। हमारा तो यही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें जो मिला था तो ऐसे मिला था, इसलिए हम ये आवाम पे बोझ डाल रहे। लेकिन इसका ये हाल नहीं। कम से कम अगर इमरान खान नहीं भी करते हैं तो चाहिए बाकी इदारों को और जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट बैठी है, ये मिल बैठ के सोचे कि इस तरीके से बात तो नहीं बनेगी। अगर हम अगले अगस्त तक भी इलेक्शन न कराए और अगले अगस्त में जो टेन्योर पूरा प्रोग्राम करें, हम आवाम को क्या देंगे? ये 4-6 महीने या साल में या 8 महीने में हम आवाम को क्या दे सकते हैं? वो जब तक फार्मूला आपने आवाम के सामने नहीं लाया है, जब आपने उसको मिल बैठकर सामने नहीं रखा है, तो मेरे ख्याल में हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। हम ऊपर की तरफ जाने का सोच अगर हमारा है तो मेरे ख्याल में वो गलत है। क्योंकि देखिए ना, इस वक़्त IMF वाले भी तो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। IMF की वजह से हमारे डॉलर का और रुपए का जो कीमत है उसमें भी आपको इल्म है। इसी तरह फिर दुनिया में तो और भी क्राइसिस है, उस क्राइसिस हम पे भी असर तो आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या देना है? इन्हें जब भी कोई हुकूमत या जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आती है तो एक प्रोग्राम के साथ आते हैं कि जनाब इतने साल में हम ये काम करेंगे। अब हम जो इस वक़्त कोलिशन गवर्नमेंट बैठी है तो ये हमें बता दें। मैंने आपको ये अर्ज़ किया कि ठीक है वो होपफुल है, वहाँ पे पाकिस्तान में तो हुक्मरानों से मिलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इधर जब मैं मियां साहब से मिला तो मैंने यही सारे सवाल किए। वो होपफुल तो है कि वो कहते हैं कि हम हालात ठीक करेंगे, लेकिन कैसे ठीक करेंगे ये अभी एक बहुत बड़ा मिलियन सवाल है। जरा मंसूर के पास तो आने हम लोग दीजिए। बैठे मंसूर नहीं। आप एक नुक्ते, मंसूर ज़रा गेम प्लान की बात करें। उन्होंने कहा कि टेन्योर होगा और वो हालात ठीक हो जाएंगे, हम डिलीवर करेंगे। अब वो डिलीवर करने की सूरत हाल क्या है? या तो आपने आवाम के लिए रिलीफ फराहम करनी है, वो आपके पास स्पेस है नहीं, क्योंकि अगले 2 सालों के लिए IMF ने आपके हाथ मुकम्मल तौर पर बांध दी हैं और आपने उसके ऊपर साइन कर लिया। तो मैं ये जो डिलीवरी है, ये इसकी शक्ल भी जानना चाहता हूँ। ये क्या डिलीवर होगा अगले चंद महीनों में या सालों में? देखिए तलत साहब, एक तो डॉक्टर साहब जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जी सब्सिडीज़ हैं, सब्सिडीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी आप इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे ना, वो आपको कहेगा कि हाँ जी ये आपका एक गलत फार्मूला था, जो आपने बैठ के IMF आपको पैसे दे, आप सब्सिडीज़ के अंदर उसको आगे कर दे, ये गलत था। लेकिन हकीकत ये 2013 से 18 तक ये लोग भी यही काम कर रहे थे। 18 से आगे खान साहब ने कंटिन्यू किया। आज आप इनसे ये सवाल कीजिए कि अगर IMF ये आपके ऊपर शर्त ना लगाए, ये वाली शर्त ना लगाए सब्सिडीज, आप इसको कंटिन्यू करेंगे? उससे ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा करेंगे, ठीक है। बल्कि मैं आपको एक ऑन अ लाइटर नोट में आपको बताता हूँ, जब इन लोगों का पता नहीं था कि इन्होंने कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, ये इलेक्शन की तरफ जाना है, तो एक आधी तजवीज़ किसी ने ये भी दी थी कि खान साहब ने 10-10 रुपये कम किए थे ना, आप 15-15 रुपये कम करें और इलेक्शन कॉल कर दें। आई स्वेयर, मतलब दिस वाज डिस्कस्ड जी, 15 रुपए कम करें और कर दें इलेक्शन को। नहीं, दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, नॉट ऑन सीरियस थिंग। मैं लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि आज, और दूसरी बात, मतलब टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम देम, आज अगर खान साहब भी यहाँ पे होते और ये सब कुछ ना हो रहा होता, we still would have faced the same situation। यही काम करना, यही काम खान साहब ने भी यही करना था। ये नहीं कि खान साहब को बहुत बड़ा कमाल कर लेते। तो मेरा बुनियादी सवाल फिर यही है ना कि आपको कौम को पैगाम देने के लिए या रिलीफ फराहम करने के लिए वो क्या फार्मूला है? एक फार्मूला इनके पास भी नहीं है। एक साल के लिए जो महंगाई का ये टीका लगा है ना, वो एक साल जो है वो इतना को दर्द बर्दाश्त करें कि आदत पड़ जाए फिर, और उसके बाद वो कहें कि जी देखें हमने आपके लिए जो जो कुछ कर सकते थे हमने कर दिया, एंड देन यू गो इनटू इलेक्शन। देखिए मेरा सिंपल इज दैट। ये जो टीका है ना, उड़ें दिखाने वाला हमारे पास नहीं है। ये इमरान खान साहब ने ईजाद किया था, उनके पास है, हमारे पास नहीं है ऐसा कोई इंजेक्शन। दूसरी बात ये है जी कि देखें, जो रिलीफ की बात है, मैं जो अभी आपने क्या रिलीफ दे सकते हैं? सब्सिडी की मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। सब्सिडी आवाम की भलाई के लिए या आवाम की खुशहाली के लिए दी जाती है, मुश्किल हालात से उनको निकालने के लिए दी जाती है, पब्लिक एट लार्ज के फ़ायदे के लिए दी जाती है, ठीक है जी। इसलिए वो तो एक मतलब अच्छी नीयत होती है। आप एक इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से अब आपको वो विड्रॉ करनी पड़ी, वो आप जैसे कह रहे हैं मंसूर भाई कि इमरान खान होता तब भी यही होता, ये हुकूमत है तब भी इसी तरह के मामला चल रहे हैं, सख्ती है। कुछ होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, लीकेजेस। देखिए, अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा आपके डिलीवर कर रही हो,
میں منصور بھائی بڑی آپ کو کیا اپنا deliver طلب کریں؟ بڑی میں آپ کو بڑی سمپل سی مجھے مثال آج دیتا ہوں. آپ نے اسٹوڈیو میں سے نکلنے سے پہلے یہ جو ڈلیوری ہے اس کی کوئی شکل بیان کر کے جائیں. میرا تعلق بیسیکلی جو میرا خاندان ہے وہ ایک زمیندار خاندان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بھی ہماری فارمنگ ہوتی ہے. جس پروڈکٹ کی ہمارے کسان کو جو ہماری فصل لگاتے ہیں 10 روپے کلو ریٹ نہیں ملتا نا فصل پہ, وہ آپ کو یہاں اسلام آباد کی مارکیٹوں میں 200 روپے کلو چیز مل رہی ہے. کوئی بھی پروڈکٹ یہ 190 کون کما رہا ہے. دس از مینجمنٹ, دس از ایڈمنسٹریشن. اور اس کا فیلئر آپ کو بدترین پچھلے دور میں نظر آیا ہے, اور اس کی بہترین ڈیلیوری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جانتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اور جاننا چاہ رہا ہوں بصد احترام کہ آپ مجھے اس ڈلیوری کی جس کا آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ڈلیور کریں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈلیور کرنا چاہیے, زاہد صاحب کہہ رہے ہیں ڈلیور ہو نہیں سکتا, ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی میں اپنے ہاتھ باندھے, اس کی شکل کیا ہوگی؟ قیمتیں کم کریں گے, نوکریاں زیادہ دیں گے, دیکھیں مینجمنٹ بہتر بنائیں گے, بلیک مارکیٹ ختم, آپ کیا کریں؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے بیسیکلی تو اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے. یہ ذرا یہ پروگرام آپ کا جو ہے نہیں, میرا پروگرام میں ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں, آپ نے اور ایکسٹینڈ نہیں کر اس سکتے. تمام موضوعات کا احاطہ نہیں کر سکتا. 3-4 باتیں آپ نے کی ہیں, اور بالکل بات یہی ہے. مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ قیمتیں کم کریں جس حد تک ممکن ہے. تو کریں گے آپ قیمتیں کم؟ جو ہمارے بس میں ہوا ضرور کریں گے. کس کا پھر کس کی قیمت؟ لوگوں کی قوت خرید کو بڑھائیں. مطلب آپ کی اگر ملک میں آپ یہ کہیں کہ ترقی کا پہیہ چل رہا ہو, انڈسٹری چل رہی ہو, لوگوں کے کاروبار چل رہے ہوں, لوگوں کا یقین اور فیتھ ہو آپ کی گورنمنٹ کے اوپر, پیسہ کما رہے ہوں, پیسہ کما رہے ہوں, ٹھیک, تو آپ کا اگر کاروبار چل رہا ہے, مارکیٹ چل رہی ہے, کاروبار چلوائیں گے آپ, پھر آپ کی قوت خرید لوگوں کی بڑھتی ہے, وسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اگر آپ کی فیکٹری بھی خدا نہ خواستہ ملک میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کاروبار بند ہو رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ آپ کا کریش کر گیا ہے, تو لوگ کیا کریں گے؟ جو سرکولیشن آف منی ہے, سرمایہ کی, جو آپ یہ کہیں کہ جو وہ کیا کوئی سرکولیشن ہی کہہ سکتے ہیں اسے, وہی اگر ملک میں نہیں ہو رئی تو کیا ہوگا؟ تجزیہ اچھا آپ نے شکل نہیں بیان. آپ نے مجھے ایک چیز نہیں بتائی جو آپ ہم دے رہے ہیں الیکشن میں جانے سے پہلے ڈیلیور کریں. الحمدللہ صاحب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں میرے خیال میں بنیادی چیز یہ ہے, آج جو بنیادی مشکل عوام کا سامنا ہے وہ مہنگائی ہے. ٹھیک, عوام جو رو رہے ہیں وہ اس سے رو رہے ہیں. اس کو کم کریں. ہاں, مہنگائی کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں. معاشی طور پر آپ کیسے مضبوط ہو سکیں گے؟ آپ کے پاس معاشی ماہرین بیٹھے ہیں, معاشی ٹیم بیٹھے ہیں, آپ کیسے عوام کو سہولت دے سکتے ہیں؟ آپ نے مہنگائی کو کم کرنا ہے, آپ نے ڈیزل کی قیمت کو کم کرنی ہے, آپ نے پیٹرول کی قیمت کو کم کرنی ہے, آپ نے بجلی کی قیمت کو کم کرنی ہے, آپ نے گیس کی قیمت کو کم کرنی ہے. اس کی اثر آپ کی تمام چیزوں پر, اشیاء ضرورت پر پڑے گی. جب آپ یہ نہیں کریں گے, عوام کو سہولت نہیں دیں گے, میرے خیال میں صرف باتوں سے, صرف ذکر سے, اذکار سے, اللہ اللہ سے آپ کو انتخابات میں نتیجہ نہیں ملے گی جو آپ چاہتے ہیں. آپ کو وہ مار پڑے گی جو تاریخی مار پڑے گی. اس لیے ہم سب نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم عوام کو کیسے ان کی زندگی کی ضروریات مہیا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے پھر یہ خواب خیال ہوگا کہ اگلا الیکشن ہم کیسے جیتیں گے, عوام ہمیں ووٹ دیں گے. میرے خیال میں یہ پھر مشکل ہو جائے گا. زاہد صاحب بالکل آخر میں ذرا بتاتے چلیں کہ جتنا کچھ بتایا گیا کہ یہ کرنا ہے, یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کس فورم پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف کیا دینی ہے؟ نیشنل سیکورٹی کے معاملات تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن کس فورم کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ پارلیمان کے اندر ہو رہی ہے, جماعتوں کے اندر ہو رہی ہے, میڈیا کے اندر ہو رہی ہے, اتحادیوں کے مابین خود یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کہیں پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے کرنا کیا عوام کے حوالے سے؟ یہی میں نے پہلے یہی عرض کی تھی تنوشین صاحب کہ دیکھیں ہم لوگ پہلے تو مل بیٹھ کے اس کی سوچے کہ کس چیز کو کم کرے تاکہ یہ نیچے ریلیف آ جائے. تو سب سے بڑی بات آپ کی اس وقت ڈالر کی ہے. 206 روپے 208 روپے پہ آپ کے ڈالر ہے. جب آپ کے ڈالر ادھر چوئے گا, اوپر جائے گا, تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم نیچے ساری چیزیں لا سکتے ہیں؟ آپ کوئی چیز نہیں لا سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کی بات سے بالکل میں متفق ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے آپس میں. اگر پارٹیز بیٹھ سکتی یا پارلیمنٹ بیٹھ سکتی ہے, اس کو ڈسکس کرے کہ جی اس کو پہلے سوچے کہ اس کو کس طریقے سے نیچے لے کے آئے. جب یہ لے کے آئے گے پھر انویسٹمنٹ تب وہ آپ کے پاس آئے گا. جب آپ کی یہ ساری چیز, اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے پاکستان میں, تو لوگ اس سے بھی خطرات میں ہیں. تو یہی ہمارے سوال تھا. اور اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے, میں نے یہی کہا تھا کہ جی سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اس وقت جو ڈالر جس پرواز سے اوپر جا رہا ہے, اگر اس کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے, اس سے نہیں لائیں گے, تو پھر تو مشکل ہوگا. ڈار صاحب جو ہیں وہ تو ڈالر کو قابو میں کرنے کے ماہر ہیں, لیکن ان کے طریقہ کار جو ہے نا اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات ہیں. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ بنیادی طور پر قومی سلامتی اور سیاسی سلامتی جڑے ہوئے ہیں عوام کی فلاح کے ساتھ.
اگر آپ نے عوام کو ریلیف نہیں دیا تو یہ تمام آرگومنٹس جو ہم کر رہے ہیں سر کے بل گریں گے اور ان کے پڑخچے اڑ جائیں گے. ایک اور دوسرا, اتحاد بناتے ہوئے جس یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے تھے, وہ اتحاد, وہ یکجہتی آپ کو نظر نہیں آتا عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے. تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی چاہیے, ورنہ نتائج وہی نکلیں گے جو حمداللہ صاحب نے بتائے. آپ کا بہت شکریہ.